मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम है हतमी सच्चाई। खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम इस किताब पर जिसे मुरतब किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने, किताबुल इस्तफ़सार। हम इस पर बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा मवाद ऐसा है जिस पर बहस की जा सकती है। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा खूबसूरत। क्या जनाब मसीह की जो तालीमात हैं वो महफूज हैं या नहीं? ये ज़फ़र इकबाल साहब इस टॉपिक पे उन्होंने बहुत सी सवालात जो हैं वो लिखे हैं और इस पर बात करने के लिए दावत दूंगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। सर खुशामदीद। वेलकम। पहला सवाल जो वो कहते हैं वही उनका बड़ा ही डिफरेंट सा अंदाज है बात करने का। वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जनाब मसीह ने किस बात की मुनादी की थी। ऐसा तो नहीं कि मसीही लोग किसी दूसरे के पैगाम को मसीह के नाम से मंसूब करके मेरे ईमान से खेल रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मसीह ने खुद को राह, हक और जिंदगी, नजात करार दिया है। ये कि इनसे हटकर निजात का हसूल मुमकिन नहीं। अगर ऐसा है तो ये मामला बड़ा ही संजीदा और गंभीर है। ये अल्फाज हैं जनाब ज़फ़र इकबाल साहब के, और इस पर रोशनी डालने के लिए प्रोफेसर साहब मैं आपसे रुजू करूंगी कि प्लीज उनकी इस कंफ्यूजन पर रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो सवाल है ये सवालात हैं, एक सवाल नहीं है। बिल्कुल। और बल्कि इससे भी ज्यादा मैं क्लियर कर दूं कि दीज आर कंफ्यूजन्स। ये उनका कंफ्यूजन। पैगाम मसीह यीशु का वही है जो उन्होंने दिया था, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हम तक पहुंच चुका है। सबसे पहली बात कि जो चर्च कायम हुआ था वो मसीह यीशु की ज़ात, उनकी तालीमात, उनके पैगाम और उनके कामों की वजह से चर्च कायम हुआ था। और जब चर्च कायम हो गया तो 2021 साल हो चुके हैं, ये तवातर के साथ चर्च चला आ रहा। तो इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब तालीमात तो वही हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती चली जा रही है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो यही इस बात का सबूत है कि मसीह की तालीमात वही हैं। और इस दौरान इन 2000 सालों में अगर कहीं पे किसी ग्रोह ने या किसी फर्द वाहिद ने मसीह की तालीमात को, मसीह की शख्सियत को बिगाड़ने की या उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है तो चर्च ने स्टैंड लिया है। तो उसका भी हमें पता है। तो ये कहना कि मसीह की तालीमात बदल गई हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तालीमात वही हैं। और दूसरी बड़ी बात इसमें कि ये जो तालीमात हैं ये यूनिक हैं। ये तालीमात किसी और ने दी नहीं है। तो चूंकि यूनिक तालीमात हैं ये किसी के साथ मिक्स नहीं होती। मैं आपको मैग्नेट की मिसाल देता हूँ कि बहुत सारी धातें हैं, लेकिन सिर्फ ये मैग्नेट की खसूसियत है कि वो दूसरे लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसके साथ चिपक जाती हैं। तो इसी तरीके से मसीह की जो तालीमात, मसीह की जो शख्सियत है, इनमें ख़ास अट्रैक्शन है। इसने बड़ी बड़ी शख्सियात को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बड़ी बड़ी कौमों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये यूनिक तालीमात है। फिर मैं आपको बताऊं कि ठीक है, हमारा जो माखज़ है वो अनाजील न्यू टेस्टामेंट जहाँ से हम लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेस से भी हमें पता चलता है कि मसीह की तालीमात वही हैं। रसूलों की तालीमात को डिडैखे एक किताब है उसमें महफूज कर लिया गया। रसूलों की तालीमात वो थी जो उन्होंने मसीह के साथ रहकर सीखा था, सुना था। सही। डिडैखे एक किताब है जो रसूलों की तालीमात को यकजा किया गया। तो ये सारी तालीमात वो हैं जो मसीही तालीमात, मसीही अकीदे से 100% मैच करती हैं। फिर चारों अनाजील को एक किताबी सूरत में डायटेस्ट्रॉन एक किताब लिख दी गई जिसमें चारों अनाजील को यकजा करके लिखा गया। तो डायटेस्ट्रॉन को जब हम पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली वही तालीमात हैं जो अनाजील की तालीमात। ये बात। और फिर कई ज़बानों में अनाजील का न्यू टेस्टामेंट का तर्जुमा हो चुका है, वो भी हमारे पास मौजूद है। डायटेस्ट्रॉन एक किताब है जिसमें चारों अनाजील को यकजा करके
لکھ دیا گیا. جس طرح کنگ آف دا کنگز فلم بنائی, مووی بنائی تھی مسیح یسوع کی زندگی پہ, تو 4 اناجیل سے انہوں نے مواد لیا تھا. تو یہ ہمارے پاس موجود ہے, اور بھی ایکسٹرا بیبلیکل سورسز ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ سیم ہیں جو مسیح کی تعلیمات ہیں وہی ہیں. ذاکر نائک نے راہ اور زندگی کے بارے میں ایک بات کی تھی. کسی نے سوال کیا کہ مسیح یسوع کا یہ دعویٰ تو بڑا ہی یونیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ راہ اور زندگی میں ہوں. تو انہوں نے اس کا جواب دیا, جی تمام انبیاء اکرام یہی کہتے تھے کہ راہ اور زندگی میں ہوں. اچھا. میرا سوال, اس سوال کے جواب میں میں یہ اعتراض کروں گا کہ کسی نبی نے مسیح کے علاوہ یہ بات نہیں کی. وہ نجات کی تلاش میں تھے, وہ اس بات کے منتظر تھے, یہ پتا تھا کہ نجات مسیح کے وسیلے. ایون فرشتگان بھی منتظر ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. تو یہ کہنا کہ جی سب نے یہ تعلیم دی ہے, نیور, کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تعلیم دے. بے شک. تو وہ مسیح کی طرف نظریں لگائے ہوئے تھے. یہ تعلیم نہیں تھی, یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا, یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ یہ کہہ دے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے مسیح یسوع کی زبان مبارک سے سنا ہے. ہاں, بہت سارے لوگ بلکہ تمام مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ حق پر ہے, راہ حق پر ہے. لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکے. تو ہمارے پاس مسیح کا یونیک دعویٰ, یونیک تھیالوجی اور یونیک نجات کا طریقہ کار ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی جو تعلیمات ہیں, ان جیسی تعلیمات بھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو جو لوگ اس طرح اس زوم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس یہی سب کچھ ہے, تو بائبل میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, بلکہ وارننگ ہے, کہ ایک راہ ایسی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے. میں اس کو ریفریز کر دیتا ہوں. ایک راہ ایسی ہے جو بظاہر تو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. تو اس طرح لوگ اگر کسی زوم میں رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی, لیکن ہمارا کام ہے کہ ان کو وارننگ دینا, ان کو آگاہی دے دینا. 2 باتیں مسیح کے دعووں میں بڑی امپورٹنٹ ہے. مثلا مسیح یسوع کا ایک دعویٰ, ویسے تو سارے دعوے بڑے یونیک ہیں, لیکن میں صرف 2 آپ کو بتانا چاہوں گا. کہ جب مسیح یسوع نے مارتھا کو یہ کہا کہ راہ حق اور قیامت اور زندگی تو میں ہوں, تو یہ ان کی موت, لازر کی موت کے بعد یہ بات کی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. 4 دن کا لازر, اس کو جب یسوع مسیح نے آواز دی تو وہ قبر سے باہر آ گیا اپنے کفن سمیت. اب اگر لازر مسیح یسوع کی آواز پہ باہر نہیں آتا تو پھر مسیح یسوع کا دعویٰ بیکار تھا. لیکن وہ دعویٰ اب حقیقت میں بدل گیا. یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ وہ دعویٰ حقیقت میں بدل گیا, کہ سچ مچ وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا. مجھے مغل اعظم فلم کا ایک سین یاد آتا ہے کہ سنگ تراش کا جب مجسمہ مکمل نہیں ہوا تو اس نے بادشاہ کے سامنے ایک لڑکی کو مجسمہ بنا کے کھڑا کر دیا, اور جب اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نقاب کشائی کی گئی تو تیر چلا کر کی گئی. تو بادشاہ نے کہا یہ حرکت تو نے کیا کی, اگر تیرے سینے میں تیر لگ جاتا. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ افسانے حقیقت میں کس طرح بدلتے ہیں. مسیح یسوع نے, باقی اگر کوئی لوگ دعوے کرتے ہوں تو وہ افسانے ہوں گے, لیکن مسیح یسوع نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں, تو افسانے حقیقت میں بدل گئے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایسا دعویٰ مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا, اور اس کے پریکٹیکل ہوتا ہوا بھی. جی یہی کہہ رہا ہوں, افسانہ حقیقت میں بدل گیا. اب آپ بتائیں کہ مارتھا کے لیے جب اس کا بھائی مر گیا تھا تو یہ محض ایک ڈائلاگ ہوگا, لیکن اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی سچ مچ
قبر سے باہر آ گیا. یہ نہ صرف مارتھا کے لیے، نہ صرف لازر کے لیے، بلکہ تمام دیکھنے والوں کے لیے افسانے حقیقت میں بدل گئے. تو مسیح یسوع کی شخصیت نے متاثر کیا، اسی سے کرسچینٹی شروع ہوئی تھی. دوسرا دعویٰ مفلوج کے متعلق ہے کہ مسیح یسوع نے 2 باتیں بیک وقت اس کو کہہ دی تھی. ایک تو اس کو یہ کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مفلوج کی کہانی کا سب کو پتا ہے، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا تھا. 4 آدمیوں نے کھپریل کی چھت ادھیڑ کر اس کو نیچے لٹکایا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایسے شخص کو مسیح یسوع نے 2 باتیں کہیں، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب ہمیں کیا پتا گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور آپ کو پتا کہ لوگوں نے اسی بات پہ اعتراض کیا. بے شک. اچھا، دوسرے حصے پہ اعتراض بنتا نہیں تھا. پہلے حصے پہ اعتراض تھا کہ بھائی آپ تو انسان ہیں، یعنی ان کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ انسان ہے، آپ کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں، گناہ تو معاف خدا کر سکتا. بات وہ صحیح کر رہے تھے، لیکن آدھا سچ تھا. آدھا سچ ہی انسان کو کنفیوز کرتا ہے. اگلا فقرہ اگلی جو بات تھی، وہ مسیح نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. یہ ٹیسٹ تھا. یہاں پہ افسانہ حقیقت میں بدلتا ہے کہ اس نے سچ مچ اپنی چارپائی اٹھائی، بستر رول کیا، اور کسی کو یہ نہیں کہا، حتیٰ کہ ان 4 آدمیوں کو بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ میری چارپائی اٹھا کے لائے تھے، آؤ ذرا چارپائی یہ بستر رول کر کے میرے سر پہ رکھ دو. نہیں، اس نے خود ہی اپنے سر پہ رکھا اور بھاگ گیا. یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ مسیح یسوع کا دعویٰ واقعی پرفیکٹ تھا. 13 دعوے کیے ہیں یسوع مسیح نے، سارے کے سارے اسی طرح ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. تو یہ جناب سوچ رہے ہیں تو یہ سوچتے رہیں، لیکن مسیح کا یہ دعویٰ کہ راہ اور زندگی میں ہوں 100% پرفیکٹ اور ٹرو تھا، اور وہ آج بھی ٹرو ہے. صحیح. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں جناب مسیح نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے. یہ بات کر رہے ہیں جناب متی رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب، اس میں سے یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ پھر یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں تلاش بسیار کے بعد معلوم ہوا کہ جناب مسیح خود بھی اور ان کے شاگرد بھی خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے. جی، بات ان کے دماغ میں پھر کنفیوژن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح یا اس کے شاگرد خدا کی بادشاہی کی اور توبہ کی منادی کرتے تھے تو شاید وہ مسیح کے کفارے، نجات اور ڈوینٹی کا انکار کرتے تھے، یا ان تعلیمات سے وہ یہ سمجھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو اوپر آسمان پہ بیٹھا ہوا، وہ بہت فاصلہ ہے. جس طرح مسلمان دوست کہہ دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو وہ اس قسم کی بات سمجھتے ہیں کہ اس کی بادشاہی سے ہمارا کیا لینا دینا. شاید وہ یہ. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ مسیح کی ڈوینٹی کا انکار ہرگز نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. خدا کی بادشاہی کا تصور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جب مسیح یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، جب یوحنا نے کہا کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، تو شاید آپ کو اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ نہیں آتا، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہودی بھی کنفیوز تھے اور مسلمان بھی اس بارے میں کنفیوز ہو جاتے. ایون جو الزام لگانے والے تھے وہ بھی کنفیوز تھے، اور جس کے سامنے الزام رکھا گیا وہ بھی کنفیوز تھا. تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. نبوکد نظر کو ایک خواب دکھائی دیا گیا تھا. یہ نبوکد نظر نہ تو کرسچن تھا نہ بنی اسرائیل سے تھا، غیر قوم کا بادشاہ تھا، لیکن خدا نے اس کے دماغ کو کھولا کہ ایک بت ہے. آپ کو پتا کہ اس کا کچھ جسم سونے کا، کچھ پیتل کا، کچھ لوہے کا، کچھ مٹی کا.
پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر جس کو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا تھا وہ نیچے لڑکتا ہے اور اس بت سے ٹکراتا ہے، اس کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وہ دانیل نبی نے اس کی تشریح کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پتھر ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے روئے زمین پر پھیل جاتا ہے۔ تو وہ جو 3 بادشاہتیں ہیں وہ دنیا کی بڑی بادشاہتیں تھیں، رومن اور گریک امپائر، رومن امپائر اور بیبلونین امپائر، یہ دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز تھی۔ لیکن نبوکدنصر کو یہ بتایا گیا کہ یہ سپر پاورز ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک کنگڈم شروع ہونے والی ہے، وہ اس کو کنگڈم آف گاڈ کہتے ہیں، دیٹ از چرچ۔ مطلب یہ کنگڈم وہ ہے کہ جہاں پر اس ایریے میں اور ان لوگوں میں جو بسنے والے لوگ ہیں، جو بس رہے ہیں، بلیورز ہیں، اور وہ مسیح یسوع کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، خدا کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور ابلیس کے اشاروں پر نہیں چلتے۔ یہ کنگڈم آف گاڈ کا کانسیپٹ ہے۔ تو نبوکدنصر کو دکھایا گیا اور مسیح یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہت شروع ہونے والی ہے، اور جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو کنگڈم آف گاڈ شروع ہوگی، چرچ شروع ہو گیا۔ تو سادہ الفاظ میں آپ اس کو چرچ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کنگڈم آف گاڈ کو غلط سمجھتے ہیں، وہ کسی بادشاہ سے اس کو منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ صحیح۔ توبہ کی جو بات ہے، دیکھیں یوحنا استباغی نے توبہ کی بات کی، انبیاء کرام کرتے رہے ہیں توبہ کی بات، لیکن جب یوحنا توبہ کی بات کر رہا تھا تو وہ بھی نجات اور کفارے کی اور مسیح کی ڈیوینٹی کی نفی نہیں کر رہا تھا، جو جیسا کہ ظفر اقبال صاحب سمجھ رہے ہیں۔ یوحنا جب توبہ کی بات کرتا تو وہ ایک سٹیج سیٹ کر رہا تھا کہ دنیا کا مسیحا، دنیا کا بادشاہ آسمان سے نیچے آ رہا تو اس کے لیے زمین کو ہموار کیا جائے، وہ یہ کام کر رہا تھا۔ تو کفارے کی اور نجات کی نفی نہیں تھی۔ صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد جناب مسیح نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور 12 شاگردوں کو بھی یسوع نے یہی کہا کہ یہی منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا اور بدروحوں کو نکالنا۔ وہ اسی اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں یہ جو سوال ہیں یہ ایک ہی سوال کے 3 رخ ہیں جی، الفاظ بدل بدل کے وہ بات کر رہے ہیں، بات ان کی وہی ہے، کنفیوژن ان کا وہی ہے۔ یہ کنفیوژن ایکچولی یہودی کنفیوژن تھا کہ جب وہ خدا کی بادشاہی کی بات کر رہے تھے تو ان کو شک ہوتا تھا، وہ شک پازیٹیو بھی ہوتا تھا، نیگیٹو بھی ہوتا تھا۔ مطلب پازیٹیو یہ ہے کہ اگر تو واقعی یہ بادشاہی قائم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رومیوں کے تسلط سے میں نجات دے کے حکومت میں دے دے، یہ تو پازیٹیو تھا۔ اور نیگیٹو یہ تھا کہ اچھا یہ تو اس نے کیا نہیں ہے، تو جا کے حاکم وقت کے سامنے شکایت کر دی کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا، بغاوت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہی کے تصور سے متعلق یہودی کنفیوز تھے، اور یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے، مسلمان بھی ایسا سوچتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو کسی بھی بات کی غلط تشریح کرتا ہے اس کے پیچھے بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشریح اس کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے اور وہ اسی کو درست تشریح سمجھتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دعوے دار کی بات کو سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہودی یہ کوشش نہیں کرتے تھے، ظفر اقبال صاحب بھی وہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلے تو یہودی اس تصور کو غلط سمجھ رہے تھے۔ اماؤس کی راہ پر جو 2 مسافر تھے انہوں نے مسیح یسوع سے یہ بات کی کہ ہمیں تو اس شخص سے بڑی امید تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے حکومت تو قائم نہیں کی، تو لگتا ہے کہ یہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ ان کے ذہن میں بھی حکومت تھی، آزادی، نجات اور بادشاہی کا تصور ان کے ذہن میں غلط تھا۔ بلکہ ایک اور بات کہ مسیح یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھے تو
شاگردوں سے مخاطب تھے کہ جس طرح میں ابھی جا رہا ہوں اسی طرح تم مجھے آتے بھی دیکھو گے، میں دوبارہ آؤں گا۔ تو آپ کو پتا کہ انہوں نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تو آئے گا تو چلو، ابھی تو جلدی میں تھا، 3.5 سال آپ نے کام کیا تو جلدی میں تھے، دوبارہ جب آؤ گے تو پھر تو میں بادشاہی دلا دو گے نا، پھر تو یعنی وہ تب بھی دنیاوی بادشاہت ہی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ اس الہی پلان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہی یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ رفتہ رفتہ اس عظیم منصوبے کو سمجھ گئے تھے۔ صحیح۔ تو یہ کنگڈم آف گاڈ کا تصور آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں جو بادشاہ تھا، ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس دنیا کا وہ ایریا جہاں پر لوگ خدا کو مانتے ہیں، مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، نجات دہندہ مانتے ہیں، بلیورز ہیں، کرسچن ہیں، چرچ ہے، دیٹ از کالڈ کنگڈم آف گاڈ۔ اور وہ حصہ جہاں پر لوگ کرسچن نہیں ہیں، بلیور نہیں ہیں، مسیح کو اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ نہیں مانتے، بلکہ ابلیس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، تو اس ایریے کو ہم کہتے ہیں کنگڈم آف سیٹن۔ 2 حصوں میں ہم نے دنیا کو تقسیم کیا۔ صحیح۔ تو مسیح یسوع نے ایک بات کی تھی کہ اگر تو میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو سمجھو خدا کی بادشاہ تم تک آ پہنچی۔ جان سٹارٹ کہتا ہے کہ یہ جو میریکلز ہیں دیز آر سائنز آف دا کنگڈم، تو اس کا مطلب مسیح کی بادشاہ شروع ہو گئی، چرچ شروع ہو گیا۔ تو یہ آج بھی اگر سائن نظر آتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کے میریکلز سائن نظر آتے ہیں جہاں پر کنگڈم آف گاڈ اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ تو خدا کی بادشاہت، اچھا اس کے بھی 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چرچ شروع ہو گیا، ایک باقاعدہ 1000 سالہ بادشاہت کا ذکر ہے، وہ وقت ابھی آنے والا ہے جس میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ 1000 سالہ بادشاہت، 1000 سالہ بادشاہت کا مطلب یہ ہے بہت لمبی۔ ایگزیکٹلی میں نہیں کہتا کہ وہ 1000 سال ہی ہوں گے، وہ بہت لمبے عرصے کے لیے۔ تو بادشاہی کا جو تصور ہے یہ مسیح کی الوہیت کا انکار نہیں ہے، جو ظفر صاحب بار بار بات کر رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں اس کو کہ وہ تو جی بادشاہی کی بات کر رہا تھا، تو وہ کر رہا تھا بات، لیکن مسیح کی الوہیت کا تو انکار نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ بادشاہی کے متعلق بھی، گڈ نیوز کے متعلق بھی فیلسی میں مبتلا ہے۔ 1 کرنتھیوں 15 باب 3-4 آیت میں اس بادشاہی کے تصور کا ایک مختصر تعارف ہے کہ جہاں پر گڈ نیوز پہنچتی ہے وہاں پر بادشاہت شروع ہو جاتی ہے جب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ کہ پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کو ہم کنسائز گڈ نیوز کہتے ہیں۔ تو یہی بادشاہت کا سبب بنتی ہے، اس کی بنیاد بنتی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب، آج بھی آپ نے ان تمام سوالات پر بڑے مفصل اور مدلل طریقے سے بحث کی۔ امید ہے کہ بہت سے فیلسز ظفر اقبال صاحب کی نہ صرف بلکہ تمام ناظرین کی بھی دور ہوئی ہوں گی۔ جو بات مجھے سمجھ آئی آج بھی وہی ایک بات جس کے بارے میں ہم نے بحث کی، اس سے مجھے یہی نتیجہ جو ہے میں نے اخذ کیا کہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ایک بات کو اپنے سافٹ ویئر پر اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے سافٹ ویئر کو نکالیں گے نہیں تب تک جو ہے یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایک دفعہ کسی نے ایک بہت چھوٹی سی کہانی بیان کی، انہوں نے کہا 2 چونٹیاں تھیں، آپس میں دوست تھیں۔ ایک چونٹی جو ہے ایک دکان پر رہتی تھی، دکان کے اندر، اور ایک چونٹی جو ہے وہ اسی دکان کے اندر کسی اور جگہ پہ رہتی تھی۔ جو پہلی چونٹی تھی وہ چینی کی بوری میں رہتی تھی، جو دوسری چونٹی تھی وہ کسی دال وغیرہ کی بوری میں رہتی تھی۔ چینی والی چونٹی نے ایک دن دال والی چونٹی کو کہا کہ دال میں کیا مزہ، اس میں تو کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی مٹھاس نہیں، تم آؤ میں تمہیں مزہ کراتی ہوں، تم ذرا چینی کی بوری میں آ کر میرے ساتھ مزے کر کے دیکھو۔ سارا دن وہ دال والی چونٹی چینی کی بوری میں گزارتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے
जब चूंटी पूछती है उससे, चीनी वाली चूंटी दाल वाली चूंटी से, तो दाल वाली चूंटी कहती है मुझे तो कोई मजा नहीं आया, इसमें भी दाल का ही टेस्ट है। चीनी वाली चूंटी कहती है अच्छा जरा अपना मुंह खोल के तो दिखाओ। तो होता क्या है कि उसके मुंह के अंदर दाल भरी हुई होती है, तो जब तक ये दाल निकलेगी नहीं, चीनी का मजा और मिठास आप नहीं जान पाएंगे। तो ज़फ़र इकबाल साहब से भी और बाकी सबसे भी यही गुजारिश है कि जब भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, तमाम कन्फ्यूजन्स की और तमाम दूसरे बैकग्राउंड्स की ऐनक उतार कर पढ़ेंगे तो आप भी जनाब मसीह को राह, हक, नजात और जिंदगी पाएंगे। जिंदगी बख्श बातों को कबूल कीजिए। मसीह की बादशाहत का पैगाम आज भी आप सबके लिए वही है जो कल था। मसीह आज भी आप सबको कहता है आओ और मेरे बाप की बादशाहत जो बनाए आलम से तैयार की गई है उसका हिस्सा बनो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। सच्चाई को जानिए, सच्चाई को खोजिए और जब सच्चाई आपको मिल जाए तो उसे कबूल कीजिए। इसी के साथ खुदा हाफिज, शुक्रिया।